शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरवत साहब। सर, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान दो दौर हो गए मुज़ाकरात के और दोनों बार ये बात की गई कि तहरीरी तौर पर मुतालबा आप लोगों की तरफ से दिया जाएगा हुकूमत को, लेकिन अब असद कैसर साहब उनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने कहा कि लिखकर मुतालबात जो हैं वो देने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसी वजह बनी सर, और अचानक ही क्या हुआ कि आप लोग अपने ही कहे से पीछे हट रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे असद कैसर साहब की इंटरव्यू में कहे गए इन अल्फाज का इल्म नहीं है। बात है बड़ी मुख्तसर और सादा सी जी। मुज़ाकरात पे राज़ी हो गए, टेबल पे बैठ गए, मुतालिबात सामने रख दिए। अब मुतालिबात ये हैं, हुकूमत का इस पे मज़ीद होना कि तहरीरी तौर पे दें, इसके पीछे पॉलिटिकल और लीगल गेन्स हैं। यानी ये जताना है कि जी जो पार्टी हमारी हुकूमत की लेजिटिमेसी को नहीं मान रही थी, अब वो हमसे फार्मली तहरीरी तौर पे डिमांड्स कर रही है। इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कल कोर्ट्स में जहाँ पे हमने इनको चैलेंज किया है, एस्टापल और वेवर्स की प्ली ली जा सकती है कि जी आप खुद ही बाई कंडक्ट स्टॉप्ड हैं, क्योंकि आप उनके साथ बैठ के उनकी लीगैलिटी को आपने गोया तस्लीम कर लिया। ये तावीलें और ये दलीलें मेरी ज़ाती राय में किसी काम की नहीं होगी। अगर हाँ, अलबत्ता सियासी ताने भी हो सकते हैं अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं कि जी देखें आप ही आए, आपने हमसे इल्तिजा की, आपने मेरे ये में उनका जो मौक़िफ़ हो सकता है। हमारा जो है मेरा मौक़िफ़ बड़ा शार्ट है। वो ये है कि जब पूरी कौम को पता है किसको हमने धोखा देना है, पूरी कौम को पता है कि हम बैठे हैं इनके साथ, पूरी कौम को इल्म है हमने ये 2-3 मुतालिबात एग्जैक्टली। लेकिन यहीं पर रुक जाइएगा मरवत साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि तहरीरी तौर पर क्या गेन है या क्या हासिल करना चाहती है हुकूमत, तो सर जो कुछ मीटिंग में बात हो रही है उसके जो मिनट्स आ रहे हैं या फिर जो एलामिया सामने आ रहा है उसमें भी तो वो सब कुछ लिखा हुआ ही आ रहा है ना कि आप लोग की तरफ से क्या मुतालबा किया जा रहा है, क्या डिमांड्स रखी जा रही हैं, तो फिर लिख कर दे देने में क्या मसला है जो आप लोगों की तरफ से ही खुद कहा गया? ये सारी चीज़ें शायद उस वक्त 2 तारीख को पेश नज़र नहीं रखी गई थी कि खान साहब को इनके कॉन्सिक्वेंसेस से आगाह करना है, तो खान साहब को एतमाद में लेने के लिए इन्होंने वक्त लिया। और मेरा ख्याल नहीं है कि ये इतना बड़ा मसला है। और ये खान साहब की तरफ से ही आया है? नहीं, ये इनका अपना फैसला था और इन्होंने ही, बहरहाल 1 हफ्ता ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। 2 तारीख से पहले ही खान साहब को एतमाद में लेके तहरीरी तौर पे अगर हमने देने थे तो 2 तारीख से पहले, ये 1 हफ्ता जो है ज़ाया हुआ है। इस दौरान बहुत सारे लोग, कुव्वतें ऐसी भी हैं जो बयानात दे रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बुरा जो है वो मुज़ाकराती प्रोसेस पे पड़े। हमारे पास ये वक्त जो है ना बड़ा कीमती है और इस दौरान इस माहौल को ख़राब होने से बचाने तो सर अब लिख कर देंगे नहीं देंगे? मेरा ख्याल है इतनी ये अहमियत नहीं रखनी है। शायद मुझे नज़र आ रहा है दे देंगे तहरीरी तौर पर। तहरीरी तौर पर दे देंगे, ठीक। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मरवत साहब साथ मौजूद हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेर अफजल मरवत साहब साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, असद कैसर साहब ये भी कह रहे हैं कि हुकूमती कमेटी मुज़ाकरात पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद मिले। अब हुकूमत तो ये कह रही है, कहती रही है कि मुज़ाकरात जो हैं वो उनको एतमाद में लेकर ही किए जा रहे हैं, तो फिर अब 2 दौर इसके हो जाने के बाद पीटीआई को अचानक ये वाली बात कैसे याद आ गई कि स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में ले लिया जाए? अच्छा, बसा दे एहतराम असद कैसर साहब के, देखिए हुकूमत का काम है कि, और ये तमाम को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके बैठे हैं एस्टेब्लिशमेंट समेत। ये इन हालात में पीपल पार्टी को गिले का मौका दे सकते हैं या MQM को या दीगर, और सबको इन्होंने जो है ऑन बोर्ड रखा हुआ है, उस कमेटी के हिस्सा हैं, तो लिहाजा कोई रहता तो नहीं। इनफैक्ट अभी इरफान सिद्दीकी साहब भी साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा दर्द सर है, ये हुकूमत का दर्द सर, ये पीटीआई का दर्द सर होना नहीं चाहिए। तो ये जो असद कैसर साहब का मुतालबा है ये किस कॉन्टेक्स्ट में है सर? नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू नहीं किया वो किस सियाक व सबाक से ये बात कर रहे थे, लेकिन ये बात दुरुस्त है, ये इनका मामला है, गवर्नमेंट का इशू है। सही। सर, आज मीडिया पर कुछ खबरें आई हैं सामने जिसमें दावा किया गया है कि मुज़ाकराती कमेटी के रुकन के मुताबिक पीटीआई ने खान के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहाई का मुतालबा किया है। क्या कोई ऐसी बात पीटीआई की तरफ से की गई है सर? मीडिया पे बहुत सारी र्यूमर चलती हैं
ممبر کو کوٹ کرنا چاہیے نا کس ممبر نے یہ رائے دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قانون میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ انتظامی حکم نامے کے ذریعے انڈر ٹرائل پرزنر کو چھوڑا جائے. لازماً اور خان اس پہ اگری نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اگر انتظامی فیور لینا تھا تو یہ 1.5 سال کے بعد انہوں نے کہنا تھا. خان کے جو کیسز تھے جن پہ یہ بڑے اچھلتے تھے کہ جی بڑا تیر مارا ہے ہم نے اور اتنی شہادت قلم بند کی ہے، وہ سائفر، وہ عیدت کیس، وہ توشہ خانہ، وہ سارے جو ہیں ملیہ میٹ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا کوئی ایسی لیگل بار نہیں ہے کہ خان جو ہے ہائی کورٹ سے ریلیز نہیں ہو سکتا ہے. وہ لازماً خان عدالتی راستہ جو ہے وہ پریفر کرے گا. ایگزیکٹو والی بات ویسی کسی نے اڑائی ہے، شاید اس سے بھی خان کی اس سٹانس کو متاثر کرنا ہے جو وہ مسلسل دے رہے ہیں کہ میں نے کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں نکلنا ہے. خان ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں نا، دیکھیں مذاکرات میں ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ اسیران کی رہائی اور جوڈیشل اسیران کمیشن کی رہائی، اور رہائی تب ممکن ہے جب یہ دوبارہ گرفتار نہ کریں. تو ہم نے کہا دوبارہ گرفتار نہ کریں، رہائی تو ہم عدالتوں سے مانگ رہے ہیں. یہ تو ہر ایک کے لیے انہوں نے 10 کیس کوک ڈپ کیے ہوئے ہیں. ادھر ضمانت ہوتی ہے، ادھر بریت ہوتی ہے، دوسرا کیس نیا آ جاتا ہے، جس طرح دیکھ رہی ہیں. تو لہٰذا ہم نے اور خان نے اور پی ٹی آئی نے بڑی لچک کا مظاہرہ کیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کا مطالبہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. مینڈیٹ کی ریکوری کا مطالبہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ جو گھروں سے اٹھایا جانا ہے، مارنا پیٹنا، انسانی حقوق کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں، شخصی آزادی کی وائلیشن، یہ چیزیں تو ہم، کیونکہ وہ ہم نے ان سے وہ چیزیں مانگی ہی نہیں ہے جو یہ دے ہی نہیں سکتے ہیں یا جن پہ ان کی حکومت گرتی ہے. ہم نے صرف وہ مانگی ہے منیمم. اب جوڈیشل کمیشن ہے، جوڈیشل کمیشن پہ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا. سر ٹی او آرز اس کے کیا ہوں گے؟ رانا ثناء اللہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے جوڈیشل کمیشن بنانا بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے ٹی او آرز پہلے پاکستان تحریک انصاف کو بتانا چاہیے نا کہ وہ ٹی او آرز چاہتے کیا ہے، وہ بڑا مسئلہ ہے. یہ تو بڑا خوشائن بیان ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی او آرز اگر مانگ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں کہیں پر یہ چیز بیٹھی ہے کہ چلیں بنا ہی دیں. دیکھیے ٹی او آرز کیا ہے؟ مختصر سا یہ ریفرنس ہیں کہ جناب علی 9 مئی کے واقعات اور ان کے ذمہ داران کا تعین. مطلب وہ بھی یہی کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور کیوں یہ اس جوڈیشل کمیشن کے پروسیس سے کوئی بھاگے گا؟ اگر کوئی مجھ پہ یا میری پارٹی پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا اب اس پولیس کا ان چالانوں کو مانے. جو پولیس جو ہیں ابھی رینجر کی شہادت کی دعوے داری مجھ پر بھی ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، تو اور یہ پولیس ہمیں پراسیکیوٹ کرے. تو لہٰذا آئیں سپریم کورٹ کے 2-3 جج صاحبان پہ مشتمل ایک کمیشن بیٹھ جائے اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اپنے تئیں ڈیسائیڈ کر دے 3 منصفین کا، اور وہ ڈیسائیڈ کر لیں تمام جتنے واقعات ہوئے ہیں. اس میں وہ تعین بھی ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ ذمہ دار تھی یا نہیں. خان جو ہیں ہائی کورٹ سے آپ نے گھسیٹا ان کو، گریبان میں ہاتھ ڈالا. آپ رینجر کو آگے کیوں کیا؟ پولیس کا کام تھا گرفتاری. کبھی پاکستان میں اس طرح کی گرفتاری پہلے بھی تو آپ نے توپوں کا رخ پہلے سے ہی اس ادارے کی طرف کروا دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ لوگ وہاں پہ کیوں گئے؟ پولیس نے کیا ہوتا کنٹونمنٹ کی طرف کون جاتا؟ تانوں کی طرف رخ ہوتا. اور تانے اگر جلائے جاتے تو میرا خیال نہیں ہے کہ تانوں پہ اتنا رد عمل آتا. سر یہ گرفتاری کی وجہ سے پھر ہاتھ ڈالا گیا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، گرفتاری جب کی گئی خان جب گرفتاری کی گئی، جن لوگوں نے گرفتار کیا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس طرف گرفتاری رینجرز نہ کرتی، پولیس کرتی، تو تھانوں کی طرف دھاوا بولا جاتا. تو کیوں آپ نے ایک ادارے کو آگے رکھا؟ ضرورت کیا تھی؟ یہ کام ہی ان کا نہیں تھا. جی سر، القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پہلے آنا تھا، پھر اس کے بعد وہ مؤخر ہوا، پھر وہ 6 جنوری ہو گیا. اب اطلاعات اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ غالباً کل بھی ایک کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے سامنے. تو آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کل آ رہا ہے فیصلہ، نہیں آ رہا؟ اگر آپ کی بات درست ہے، نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، اگر آپ کی بات درست ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جو جج صاحب یہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو اس جج صاحب کو پھر انگلی اٹھتی ہے کہ اس نے لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے. کیوں کر وہ بتا سکتا ہے؟ ابھی کیس کی ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ میڈیا پہ یہ باتیں چل رہی ہے، اور اگر یہ کل درست ثابت ہو جاتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے اگینسٹ ہوگا، نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایڈجرن ہوگا. شاید فیصلہ کل سنا دیا جائے گا.
اور اگر سنا دیا جاتا ہے تو ہم نے تو پہلے سے ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ یا ان جیسی عدالتوں سے. ہاں آپ تو میرے پروگرام میں پہلے کہہ بھی چکے ہیں غالباً 14 سال تک کی آپ کے ذہن میں چل رہی ہے کہ خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے. سر اس سے پہلے بھی کیونکہ فیصلہ مؤخر ہوا, کیا کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ یہ آ رہا ہے ہمارے سامنے؟ کیونکہ یہ اس لیے کنیکشن ملتے ہیں کہ پہلے پچھلے 1.5-2 سال سے آپ لوگ ساتھ بیٹھنے تک کو تیار نہیں تھے, آپ بات کرنے کو تیار نہیں تھے, آپ اس حکومت کو جعلی کہتے ہیں, جعلی مینڈیٹ والی حکومت کہتے ہیں, فارم 47 والی حکومت کہتے ہیں, اور اب آپ لوگ مذاکرات پہ نہ صرف بیٹھنے کو تیار ہیں بلکہ آپ کے بہت سارے رہنما یہ بھی کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اگر خان صاحب کو سزا ہو بھی جاتی ہے تب بھی مذاکرات میں تعطل نہیں آئے گا. تو یہ خوش آئند ہے نا. نہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم نے اپنے تئیں تمام کوششیں کر لی, عدالتوں میں گئے, حتیٰ کہ ہمارے ورکر کی لاشیں ان کے گھروں کو پہنچی. اب 2 ہی راستے بچے ہیں. ایک راستہ یہی ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں اور اس توقع کے ساتھ کہ یہ ہمیں پھر گولیاں ماریں. پاکستان کا جو عالمی برادری میں جو بے توقیری ہوئی ہیں 26 نومبر کے واقعات سے, اگر 200 دن بھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا, اتنی خبر نہ بنتی جتنی یہ 2 گھنٹے کی فائرنگ کر کے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی, پاکستان میں عدالتوں کی آزادی اور پاکستان میں شخصی آزادی. اور لیکن سر آپ لوگوں سے لسٹ بھی تو مانگی نا مذاکرات میں, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے لسٹ بھی نہیں دی گئی. وہ 45 لوگوں کے حوالے سے جن کے بارے میں آپ بات کریں کہ لاپتہ ہے, ان کے حوالے سے بھی نہیں بتایا گیا. جو 13 افراد اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں آپ لوگوں کے مطابق, ان کی لسٹ بھی فراہم نہیں کی گئی. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ لسٹ دیں ہمیں, بتائیں. میں آپ کو عرض کروں نا, لسٹ ہم نے شیئر کی ہے. ہم نے ان پہ ان لوگوں کے قتل اور زخمی کرنے کا کیس کیا ہوا ہے, تمام تفصیل دی ہیں, فلاں مقتول, فلاں کا بیٹا, فلاں کا رہائشی, اور ہم نے برسگور اس میں مستغیث ہیں اور اس میں بیان الفی ہم نے دیا ہے. وہ لسٹ ہم نے اس میں دی ہیں, بلکہ ان کے ورثاء آئیں گے, شہادت دیں گے. اور لاپتہ افراد کی لسٹ, لاپتہ افراد جو ہیں ان کی تعداد پہلے زیادہ تھی, اور اب جو ہیں علی امین خان جو ہیں, چونکہ وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں, انہوں نے میرا خیال ہے غالباً 45 افراد بتائے ہیں کہ تاحال یہ لوگ گمشدہ ہیں. صحیح, اور اس کی لسٹ دی ہے؟ یہ لسٹ موجود ہیں ہمارے سیکٹری انفارمیشن. سر پھر حکومت کو کیوں نہیں دے رہے ہیں آپ مذاکرات میں؟ وہ آپ سے طلب کر رہے ہیں, آپ لوگ دے نہیں رہے. کبھی نہیں, کسی نے طلب نہیں کیے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ کے گئے کہ ہم نے مانگی تھی, دی نہیں ہے. نہیں یہ, اور آپ کے لوگ میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے, اس وجہ سے ابھی تک لسٹ نہیں دی گئی کیونکہ تیاری نہیں. کل ہی شیخ وقاص صاحب کسی چینل پہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نمبر دے دے, میں ان کو بھجوا دیتا ہوں. KPK کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات, کچھ خبریں آ رہی ہیں, گنڈاپور صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں, کچھ خبریں آ رہی ہیں. کیا چل رہا ہے وہاں پر سر؟ کیا کوئی کرسی تبدیل ہونے کی اطلاعات ہیں؟ کنفرم کریں گے اس کو؟ دیکھیں, خان صاحب جو ہیں کچھ عرصہ قبل یہ میں نے مطلب یہ سنا تھا کہ خان صاحب کے کان بھرے جا رہے ہیں گنڈاپور صاحب کے خلاف, لیکن خان صاحب کو مکمل ادراک ہے KP کی پوری اسمبلی میں دوسرا کوئی گنڈاپور نہیں ہو سکتا ہے, اور نہ اس کی جگہ کوئی لے سکتا ہے جس انداز سے, کیونکہ پریکٹیکلی پارٹی کے فائنینسز, مینجمنٹ, احتجاج, جلسے, لاجسٹک, ساری چیزیں وہ لک آفٹر کر رہا ہے. اور ساتھ میں ایک ماس پہ تو نہیں لڑ رہا ہے, ادھر نون ہیں, ادھر صوبائی گورنر صاحب ہیں, اس کے علاوہ JUI ہیں, پیپل پارٹی, سب کے ساتھ وہ جو ہیں اس نے پنجے ڈالے ہوئے ہیں. اوپر سے جو ہیں شاید ایک آدھ اس طرح خبریں آئی کہ خان صاحب کو بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن خان صاحب کا اعتماد بدستور اس پہ ہیں, اور خان صاحب کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ سر یہ جو ناراضگی ہے گنڈاپور صاحب سے اور جو کان بھرے جا رہے ہیں, یہ جو عہدیداران ہیں KP کے, یہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے KP کی پارٹی کی طرف سے, یہ ان کی طرف سے ناراضگی ہے, یا پھر جو بے عہدہ ہیں اور با اختیار ہیں ان کی طرف سے ناراضگی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں نا, پاکستان تحریک انصاف اب بہت بڑی پارٹی ہے, بہت سارے انٹرسٹ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, کسی کو کوئی اچھا نہیں لگتا, کوئی کسی کو کہیں پہ کپانا چاہتا ہے,
کوئی کسی کے اور دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، تو لہٰذا سب کے توقعات پہ تو پورا نہیں اترا جا سکتا. تو یہ چپ کلش جو ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہے. اور علی امین خان جو ہیں اس پہ خان نے ابھی گزشتہ 2 ایام قبل بھی اپنے اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جو سیاسی کلچر ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ جو ہیں کارکردگی کو نہیں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اس طرح ہے نا، بعض لوگ مفت میں بڑی اچھی اچھی نشستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں خواہ مخواہ میں، نہ کوئی کنٹریبیوشن، نہ کبھی گرفتاری، نہ کوئی پکڑ دکڑ، نہ کوئی نقصان. اور بعض ایسے ہیں ہمارے ورکرز اور بعض ایسے لیڈرز ہیں، ان کی شہریار افریدی کی مثال دے دوں گا، علی محمد خان کی مثال دوں گا، یا شاندانہ کی مثال دوں گا، اسد قیصر کی مثال دوں گا. وہ بیچارے رول گئے اور بڑی ہی صعوبت تکالیف برداشت کی، لیکن پارٹی میں کہیں پر کسی مفاد کے حوالے سے کسی گنتی میں شمار نہیں ہوتے. سر کل اطلاعات آئیں، کل خبریں آئیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو پارٹی کا لائرز ونگ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کی ہے، اور مشال یوسف زئی کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ سارے معاملات کی کوارڈینیشن کریں گی. یہ درست ہے؟ میں اس خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ علم نہیں ہے. مشال یوسف زئی جو ہیں وہ پہلے سے ہی، آج سے میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال قبل میرے سامنے اس وقت خان صاحب نے اس کو مرکزی کوارڈینیٹر مقرر کیا تھا ILF کا. وہ تو یہ ایک واحد بڑی اچھی پوزیشن ہے. دوسرا وکلا ہائر کرنا، وکلا کی فیسوں کے حوالے سے مشال کا بڑا کردار رہا ہے. باقی جو ہیں قاضی انور صاحب کا نام لیا گیا. قاضی انور صاحب ہمارے ILF KP کے صدر ہیں، ٹھیک، اور خان کے بڑے نزدیکی بھی ہیں، معمر ایک سیاستدان بھی ہیں اور بڑے ہی سیزنڈ لائر ہیں. قاضی انور صاحب کا اپنا ایک کردار رہا ہے، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ ILF میں، کیونکہ جعفری صاحب، ویسے آپ نے کل ایک بات اور بھی کی ہے، آپ نے کوئی 7 کروڑ روپے دینے کی بات کی ہے 1 مہینے میں، تو اور آپ نے اپنے بارے میں بھی بتایا کہ آپ نے بھی کئی سارے کیسز لڑے ہیں لیکن وہ فری آف کاسٹ لڑے ہیں، اس کی کوئی فی آپ نے چارج نہیں کی. تو سر یہ کون سے لائرز ہیں جنہوں نے 7 کروڑ روپے لیے، اور کون سے ایسے کیسز لڑے جس کے لیے اتنی بھاری بھرکم فیس جو ہے وہ چارج کی گئی ہے؟ کہ میں نے یہ بات کی 7 کروڑ علی امین خان نے دیے ہیں، اس کا مجھے علم ہے. کس کو دیے ہیں سر؟ علی امین خان نے وکلا کی فیسوں کی مد میں دیے ہیں. اسے کون سے وکلا کو دیے گئے؟ دیکھیں یہ اس شعبے سے میرا تعلق نہیں، یہ ایک زمانے میں تھا. اب جو ہیں جو لوگ ان معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، آپ چلیں اس کو ایسے آسان کر لیتے ہیں، کیا جن کو 7 کروڑ روپے دیے گئے ہیں ان وکلا میں وہ بھی شامل ہیں جن کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ بھی موجود ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ ابھی پروفیشنل وکلا کو دیے جاتے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہ فیسیں لیتے ہیں. یہ عمیر نیازی صاحب کل ساتھ موجود ہے پروگرام میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی فنڈ سے دیے گئے ہیں پیسے، وزیر اعلیٰ نے نہیں دیے. یہ نہیں، انہوں نے، میں نے ان کا پروگرام دیکھا ہے، انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے دیے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اپنی جیب سے تھوڑی دے سکتے ہیں، یہ پیسے پارٹی فنڈ سے دیے گئے. پارٹی کے پاس فنڈ کہاں سے ہیں؟ وزیر اعلیٰ علی امین خان، میں آپ کو بتا دوں گزشتہ 1.5-2 سال میں، کیونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں، 3,500 سے زائد کنال اپنی زمین بیچ گیا. اور یہ جو گاڑیوں کے پیسے، یہ پیٹرول، یہ کھانے کے پیسے جو جل سے جلوس میں لوگ آتے ہیں، یہ کوئی حکومت میں ہمیں ملتے ہیں یا کوئی پارٹی کے فنڈ سے آتے ہیں؟ یہ سارے اس شخص نے اپنے ذاتی طور پہ کیا؟ جی بالکل، ذاتی زمینیں بیچ کے کی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ 3,000-3,500 کنال زمین بیچی ہے، اور بڑا مطلب ہے اس کی جو رئی صحیح جائیداد ہے وہ نیب نے بند کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں علی امین خان جائیدادی آدمی ہے، یہ اس کا دادا چیف منسٹر KP رہا ہے، اس کا سردار علی امین خان کے سردار عنایت اللہ خان گنڈپور کے خاندان کے ساتھ عداوت ہے، لیکن وہ بھی آپس میں ایک ہی خاندان ہے. سر آخر میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی دھمکی دے رہی ہے PMLN کو حکومت گرانے کی، اور پچھلے کچھ عرصے میں یہ خبریں بھی آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کا تو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایز سچ کوئی برائیولری تو ہے نہیں، تو معاملات کچھ فائنلائز ہو سکتے ہیں؟ کیا چل رہا ہے؟ کوئی ممکن ہے PTI اور پیپلز پارٹی؟ خوشخطیاں چل رہی ہے. اچھا، کس کی طرف سے؟
دونوں یہ دیکھیں یہ ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، تو لہٰذا ایک دوسرے کو ویسے آنکھیں دکھائیں گے، ہوگا کچھ نہیں ٹھیک، جب تک جو ہیں یہ مذاکرات منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، اہم گفتگو کر رہے تھے۔